रिसीव करें। और उसकी वजह से तकरीबन साल भर से वो जॉबलेस हैं और कोई रिसोर्स नहीं है इनकम का, तो उसकी वजह से जो कुछ मैंने मतलब ये कि बहुत हालात खराब हो गए, बहुत घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया उसकी वजह से। आपको लगता है महंगाई सिर्फ चीजों पे नहीं अफेक्ट करती और घर के माहौल पे भी अफेक्ट करती है, लोगों पे भी अफेक्ट करती है, रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट करती है? जी हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब इवन हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप में बहुत फर्क आ जाता है। फिर जब आप बच्चों की जरूरियात नहीं पूरी कर सकते तो वो बच्चे निगलेक्ट होते हैं और मतलब समझे पूरा एक जो घर का निजाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। आपके सवालात लेने का आज हमारा मकसद ही है कि हम इसके बाद में जवाब दे सके। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हेरा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाई कैसी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन से शहर से बात कर रही हैं? कराची से। कराची से। जी कहिए हेरा, क्या मार गई महंगाई? महंगाई बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और इसकी वजह से जैसे आप देख रही माहौल में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ट्रू। तो मुझे बताओ महंगाई की वजह से तुम्हें कौन कौन सी अपनी ख्वाहिशात ऐसी थी जो छोड़नी पड़ी या जरूरियात ऐसी थी जो छोड़नी पड़ी? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरी हर चीज पूरी हो जाती है ऐसा ऐसा, बहुत जल्दी नहीं। लेकिन तुम्हें डिले करना पड़ता है अपनी चीजों को? डिले करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड हम थोड़ी सी बात कर लें। हमारे साथ एक और कॉलर है, मैं क्या करूँ, कॉल्स की लाइन लगी हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन सा, आप कहाँ से? मोहम्मद अकरम, गुजरावाला से। जी मोहम्मद अकरम साहब कैसे हैं आप? बताइए क्या मार गई महंगाई? जी महंगाई तो बहुत ही मार गई। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर ममनून हूँ कि ख्वाब के मुतालिक जो सबब आपने कल बताया था, कराची में मौजूद एक प्लाट को फरोख्त करके मन अन्न कानून और शरई तकाजों के तहत आपस में इससे तकसीम कर लिए थे और यकीन जानिए कि जो आपने जवाब दिया सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। चले बस। और मैं आपका बेहद फैन हो चुका हूँ ये जवाब सुनकर। अल्लाह का करम। आज जो टॉपिक है वो वाकई हमारे मुआशरे की ऐसी सितम ज़रीफी है कि हर इंसान को रोगी बना दिया है। हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला महंगाई की चक्की में पिस रहा है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आज से चंद साल कबल कारोबार की जो पोजीशन थी वो सही मायनों में कुछ बनाने की थी। अब सूरत हाल ये है कि घर और दुकान के अखराजात पूरे नहीं होते। सही बात है। माहाना बुनियादों पर तनख्वाह लेने वाले की रौनकें बाजार में 15 यूम रहती है, इसके बाद बाजार सुनसान हो जाता है। कस्टमर हजरात सिर्फ अशिया जरूरत की चीज ही खरीद पाते हैं, बाकी जो नहीं बचता वो यही कहते हैं कि अगर पैसे बचे होते तो हम ये भी चीज खरीद लेते हैं। इससे अंदाजा होता है कि हम सिर्फ महदूद तक, चंद दिनों तक महदूद होकर रह गए खरीदारी के मामले में। तो कुछ मसनूई महंगाई ने भी सूरत हाल को बिगाड़ा। सही बात। आप समझते हैं इस वक्त इस टाइम में मसनूई महंगाई भी है? जी बिल्कुल है। मसनूई महंगाई की हुई है लोगों ने, कुछ लोग जखीरा अंदोजी करके तो भी मसनूई महंगाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद अकरम साहब, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपको आपके ड्रीम का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया और आपको एक आपके एक इतने जो सवाल आपके जहन में था उसका जवाब आपको मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, इतने सारे कॉल्स। थैंक यू फॉर थैंकिंग, क्योंकि दुनिया में इंसान जो इतना नाशुक्रा है कि कभी थैंक्स नहीं कहता। इन्होंने थैंक्स कहा तो मतलब इनका भी थैंक्स इस बात पे कि उन्होंने हमें चलो जी, थैंक्स पे थैंक्स, क्या बात है। अच्छा जी, ये जो आपने सारी कॉल सुनी और जो हमने वॉक्स पॉक्स आज देखे और मैंने एक चीज फील की कि लोग महंगाई की वजह से अपनी चीजें डिले कर करके भूल जाते हैं, ख्वाहिशात के पायल ही बनते जाते हैं। अच्छा देखिए, पहले तो हमने एक बात जो शुरू की थी कि अक्सर घरों में शादियां नहीं हो रही, जहेज नहीं है, लड़कियां घर पे बैठी हैं या शादी के पैसे नहीं है। लड़के जो हैं वो कहते हैं जब तक हम अपने पैरों पे खड़े ना हो शादी नहीं करेंगे। कई घरों में ये भी कहा जाता है कि बच्चे से कहा जाता है कि भाई तुम पहले कमाना शुरू करो, क्योंकि एक पेट और यानी बीवी और आएगी तो एक खाने वाला और आएगा, तो हम कहां से अफोर्ड करेंगे। सही। हमें इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि एक जमाना था जब आप पैसे कमाते थे, अब वो जमाना जब आपको अपने पैसे बचाने होंगे। पैसे के साथ साथ अब इज्जत भी बचानी होगी। सफेद पोश इंसान जो है वो माशरे के अंदर भीख नहीं मांग सकता, अपने हाथ नहीं फैला सकता, किस तरह गुजारा करेगा। तो ये एक लम्हा फिक्र यह है कि इस वक्त एक ऐसी हालत से हम गुजर रहे हैं जहां मसनूई, फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारी महंगाई आर्टिफिशियल है। मैंने अपने स्टार्ट में ये कहा था 25 सेंट की मैं कॉफी पीता था 1980 में यूएसए में। पिछले साल मैंने $1 में वही कॉफी पी है। ठीक है,
یعنی 4 گنا بڑھی ہے ان 31 ایئرز. ان 31 ایئرز 4 گنا. دیکھیں یہاں پر کہیں پر 31 ایئرز میں 4 گنا بڑھتی ہے اور کہیں پہ ہر 4 دن میں 31% بڑھتی ہے. تو ہم اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے. آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج. ویلکم بیک ناظرین. اور بڑے سارے سوالوں کے ساتھ ہم نے بریک لی تھی اور انہی سوالوں کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں. سارے سوال تو بہت سارے سوال ہم نے بھی سنے لوگوں کے کہ جی مہنگائی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھ کے دل بھی دکھتا ہے, اس کے علاوہ رکتا نہیں ہے. رک گیا تو ہو گیا کمال, رک بھی جاتا ہے, دکھتا ہے تو رک بھی جاتا ہے. اچھا, تو دوسرا یہ ہے کہ جی مصنوعی مہنگائی ہے, آرٹیفیشل مہنگائی ہے. جی تیسرا سوال ہے کہ ہمیں چیزیں ڈیلے کرنی پڑتی ہے, اپنی جو پہلے خواہشات تھی پہلے ہم پوری کر سکتے تھے, اب ہمیں سوچنا پڑتا ڈیلے کرنی پڑتی. چوتھی چیز جو میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر پہلے لوگ بیماریوں سے مرتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ کسی اور وجہ سے ایکسیڈنٹ سے مرتے, لیکن اب لوگ بھوک سے مرتے ہیں. اینڈ دے جسٹ ڈائی اینڈ اٹ از دا موسٹ پینفل ڈیتھ in our time right now. So what do you want to say about it? بہت ساری چیزیں پوچھی. پہلے میں تھوڑا سا ایک پس منظر بتاؤں تمہیں. دنیا میں پاکستان کو فی الحال ہٹا دیتے ہیں, دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مافیا ہے جو پرائز کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت عجیب و غریب بات ہمارے ناظرین کو آج پہلی دفعہ پتا چلوں کہ انگلینڈ کے اندر ہزاروں کلو مکھن, دودھ اور چیز رات کو پانی میں دریا میں پھینک دیا جاتا ہے جو کہ ایکسٹرا ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ مارکیٹ میں جائے گا تو قیمت نیچے آئے گی. ٹو کنٹرول ڈیمانڈ, سپلائی روک دیتے ہیں, اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں جو بھی مینوفیکچرر ہے, جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے, جو بھی سرمایہ کار ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی پروڈکٹ کی قیمت نیچے آئے, تو جو ایکسس مال بچتا ہے وہ پھینک دیتا ہے. اور اسی وقت جب وہ مال پھینکا جاتا ہے, دنیا کے کئی حصے ایسے ہیں افریقن کنٹریز میں جہاں بچے بھوک سے مر رہے ہوتے, اسپیشلی ایتھوپیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تھوڑا سا سمجھے کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, رزق دینے والا ہے, اور ہر ایک کا رزق کا وہ ضامن ہے. اللہ سب کا رزق بھیجتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے, اس کا رزق پہلے آ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ از ویری امپورٹنٹ. تمہارے پاس 22-25 لوگ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب تمہارے پاس اللہ میاں ان 22-25 لوگوں کی تنخواہ بھیج دیتا ہے. آپ وہ مینیجر والی جو بات کرتے ہیں وہ کریں آج. وہی نا, وہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا, بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں بڑا سٹریس میں آ گیا تھا اور ریزنز تھے کچھ انسٹیٹیوٹ کے اوپر, تو میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا. تو میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ کیا پریشانی. میں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, سیلری لوگوں کو دینی پڑ رہی ہے, مہنگائی بہت بڑی. بیچ میں بھی کچھ مسئلہ آیا تھا ایسا. تو میں کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب میں کیسے کروں گا, میں پیسے کہاں سے لوگوں کو دوں گا. اچھا, ہمارا ایک رول ہے ہماری آفس کا کہ ہم ہر سال بونس بھی دیتے اور انکریمنٹ بھی دیتے چاہے کتنی مہنگائی ہو. تو ایک وقت ایسا آیا تھا میں پھنس چکا تھا. تو میری ٹیچر نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا دیکھو بات سنو, پہلے تو یہ بھول جاؤ کہ انسٹیٹیوٹ تمہارا ہے, تمہارا نہیں ہے. جس زمین پر یہ تم نے بلڈنگ کھڑی کی ہے, جس میں تم انسٹیٹیوٹ چلاتے ہو, نہ یہ زمین تمہاری ہے نہ یہ بلڈنگ تمہاری ہے, یہ سب کچھ اللہ کا ہے. تمہیں اللہ نے مینیجر منتخب کیا ہے, تو تم یہ کیوں ڈرتے ہو کہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے آئیں گے تنخواہ کے. تمہارا کام ہے اللہ پر توکل رکھو. جو لوگ تمہارے پاس کام کرتے ہیں, جن کو تم نے بونس بھی وعدہ کیا, جن کو تم نے انکریمنٹ کی, اس کا رزق پروردگار بھیجے گا. تم یقین کرو کہ وہ رزق آ جائے گا اور تمہیں صرف اس رزق کو ان تک پہنچانا ہے. تم ایک مینیجر, ایک ڈسٹریبیوٹر ہو, دینے والا رب کی ذات ہے. میں جب واپس آیا اس کے بعد سے ایک بہت بڑا ٹینشن میرے سر پہ سے اتر گیا. وہ یہ تھا کہ میں مالک نہیں ہوں انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز کا. آئی ایم ناٹ دی اونر آف انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز, رائٹ. مے بی آن دا پیپر آئی ایم دی اونر, بٹ آئی ایم ناٹ دی ایکچوئل اونر. اونر اللہ تعالیٰ ہے. زمین اس کی, پانی اس کا, ہوا اس کی, آسمان اس کا, سب کچھ اس کا. اس سے بہت بڑا میرے مجھ پہ فرق پڑ گیا. وہ اسٹریس چلا گیا زندگی سے. اچھا, یعنی کہ اب جو اسٹریس ہے وہ چھوڑے, وہ ایسی پرسنل باتیں ابھی نہیں کر سکتی, کیونکہ کبھی کبھی کہتے تم بھی پیپرز کے اوپر تم بھی اونر ہو انسٹیٹیوٹ کی, تو بڑا ایک ایشو آتا ہے. اب یہ اسٹریس مجھ پہ نہیں آنا چاہیے. اچھا ویسے ایک اور کالر اکثر عباسی صاحب, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم صاحبہ. جی مسز انصار عباسی, کیسی ہیں آپ؟ میں ارم بات کر رہی ہوں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ارم تم کیسی ہے؟ تمہارا میسج ملا.
جی میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا. ہاں وہ تو پھر تمہارا مجھے میسج ملا. کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. بتاؤ تمہیں کیا مہنگائی تمہیں مار گئی؟ یار سب سے بڑا مسئلہ آج کل بچوں کی ایجوکیشن ہے. اسکولنگ اتنی مہنگی ہے کہ ایک فیملی جو 20 سے 25 ہزار کی انکم ہے اس کی, وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں کیسے ڈالے اور کیا کرے. ایڈمیشن فیس کروانے جاؤ تو 15,000 20,000, منتھلی فیس 5,000 6,000. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ چھوٹے چھوٹے مونٹیسری KG1 KG2 کی فیس 6,000. چلے یہ بات تو ارم نے بڑی انٹرسٹنگ سی کی کہ بچوں کی پڑھائی میں بہت ایشو آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کیا ہم کہتے ہیں ہم لگژریز میں پھنسے ہوئے. اکثر لوگوں کو میں کہتے ہوئے سنا ہے اصل میں ہم کو مہنگائی اس لیے اتنی ضرورت لگتی ہے کہ ہم لگژریز میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں مہنگائی اس لیے زیادہ لگتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات بڑھا دی ہیں. کیا بچوں کو پڑھانا لگژریز میں شامل ہوتا ہے؟ کیا اپنے گھر میں کھانے کو 3 ٹائم ہونا کیا لگژریز میں شامل ہوتا ہے؟ کیا سر پہ چھت ہونا لگژریز میں شامل ہوتا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد کہیں میں جائے گا. دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئیز لاؤنج. ویلکم بیک ناظرین. اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ویلکم کروں کہ کیا کہوں, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کا رابطہ ختم ہو گیا یا ہمارا آپ کا جو ڈسکشن ہے وہ اس بات میں ختم ہو گیا جو ہم کر رہے تھے مہنگائی کے اوپر. کیونکہ بہت ہی کہتے ہیں نا ایک ہاٹ ٹاپک ہے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مدعا ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر ہم نے ابھی اس وقت بات نہیں کی تو ہماری آنے والی جو نسل ہے یا ہم سے جو نسل چلنے والی ہے اس کے سامنے بہت سارے پرابلمز آئیں گے. ان کی ایجوکیشنز میں آئیں گے, ان کی صحت میں آئیں گے, ان کے رہنے میں آئیں گے, ان کے اسٹیٹس میں آئیں گے, ان کے کانفیڈنس لیول میں آئیں گے. تو اس کے لیے ہمیں یہ پروگرام کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. ہم کل اس بات پہ اس ٹاپک پہ پھر ڈسکس کریں گے اور آپ کے ہم کل کم تھوڑے کالز دیں گے لیکن لیں گے ضرور. آپ چاہے تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, چاہے تو ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے ڈاکٹر موئیز لاؤنج کا فین پیج, آپ پلیز اس کو جوائن کریں. آپ چاہیں تو وہاں پہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں فون کر کے بھی ہمیں آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ سے بھی کل ملاقات. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. مہنگائی کو ایک دن کے لیے جیل لیں کیونکہ کل ہو سکتا ہے میں آپ کو بہت بڑے بڑے حل دوں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اوور ٹو یو. شکریہ بیٹا. میں کہانی سنانا چاہتا ہوں اور اس کہانی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سبق ہے اور اس سبق کو اگر آپ سمجھ گئے تو کل ہم جو گفتگو کریں گے مہنگائی کی اس میں پھر آپ کو وہ نظر بھی آ جائے گا سولوشن کیا ہے. یہ ریئل سٹوری ہے, تھوڑی سی چینج ہوئی ہے, اس پہ باقاعدہ ایک فلم بنی ہے. انگلینڈ میں 2 بہت ہی بلینرز امیر ترین لوگ دونوں دوست ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھائی تھے. anyway, دونوں میں ایک بحث چل رہی ہے کہ انسان اگر کسی مشکل میں ہو اور اگر اسے یقین ہو جائے کہ اسے کہیں نہ کہیں سے ہیلپ ملے گی, چاہے وہ یقین جو ہے وہ صحیح نہ بھی ہو, اسے بس اعتماد یا بھروسہ آ جائے, چاہے وہ جھوٹا کیوں نہ ہو, دلاسا جھوٹا کیوں نہ ہو, امید جھوٹی کیوں نہ ہو, تو وہ ترقی کرے گا. ایک بھائی کہتا ہے نہیں کرے گا, دوسرا بھائی کہتا ہے کرے گا. انہوں نے بینک آف انگلینڈ سے ریکویسٹ کر 1,00,000 پاؤنڈ کی ایک نوٹ چھپوائی. 1,00,000 پاؤنڈ کی. انگلینڈ میں آج بھی جو نوٹ ہوتی ہے وہ 50 پاؤنڈ کی ہوتی. 1,00,000 پاؤنڈ کی ایک نوٹ چھپوائی. چھپوانے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اس نوٹ کو انہوں نے ایک سڑک پہ رکھ دیا. دونوں بھائی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. ایک شخص جو کہ لٹ چکا تھا, بزنس کے اندر بالکل ختم ہو چکا تھا, بری حالت میں تھا, وہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے وہ نوٹ اٹھایا, نوٹ اٹھا کے اس نے ہاتھ میں رکھا. ایک بھائی نے دیکھا, دوسرے بھائی سے کہا کہ دیکھو یہ نوٹ جو ہے یہ لے کے چلا جائے گا اور یہ خرچ کر دے گا. دوسرے بھائی نے کہا دیکھ یہ نوٹ جو ہے یہ خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ اتنا بڑا نوٹ کا چینج کوئی بھی نہیں دے گا, بینک کسی بینک کے پاس ہوگا ہی نہیں. دوسرے نے کہا دیکھنا اس نوٹ کو استعمال کرے گا. خیر وہ شخص نوٹ لے کے گیا, بھوک لگی تھی, ریسٹورینٹ میں گیا, کھانا مانگا, کھانا آیا, کھانا کھایا, نوٹ رکھی تو ریسٹورینٹ والا پریشان کہ اتنے بڑے نوٹ کا چینج ہی نہیں میرے پاس, نہیں چھٹا ہی نہیں ہے. اس نے کہا یار تمہارا نام کیا, یہ نام. اس نے کہا میں حساب میں رکھ لیتا ہوں, تمہارے پاس جب چھٹے ہو تو دے دینا. خیر جی اس نے سوچا کپڑے بھی نئے, ایک دکان میں گیا, کپڑے لیے, کپڑے خریدے, اس کے بعد بھی چھٹا نہیں, اس نے نام لکھ دیا. اس طرح یہ کھاتا بھی رہا, کپڑے بھی بناتا رہا, کسی کو اس نے پیسے نہیں دیے کیونکہ وہ نوٹ اتنا بڑا تھا کہ اس کا چینج نہیں تھا. پھر اس کے بعد اس کو ایک اپنے پرانے دوست کے پاس گیا جو اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتا ہے. اس سے کہا کہ یار میرے پاس یہ 1,00,000 پاؤنڈ ہے اور میں چاہتا ہوں اسٹاک کے اندر کام کروں. جی اس نے کہا میں یہ اسٹاک خریدتا ہوں. باتیں مشہور ہو گئی لوگوں کی کہ ایک بہت بلینر آدمی ہے, سینٹرک یعنی فقیرانہ مزاج کا ایک بلینر ہے
جس کے پاس 1,00,000 پاؤنڈ کا ایک نوٹ ہے اور وہ یہ سٹاک خرید رہا ہے. اس نے جس سٹاک میں ہاتھ ڈالا دنیا اس سٹاک کے اندر گئی, اس نے اتنے سٹاک